बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर, आज मैं आपको हिस्सा नसर में से चौथा सबक मेहनत पसंद खिरदमंद शुरू करवाऊँगी। इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनका सन पैदाइश है 1830 और सन वफ़ात 1910। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के नामवर शायर, अदीब, मुअर्रिख़, नक़ाद और सफ़रनामा निगार थे। उन्होंने मौलाना हाली की मुआवनत से जदीद शायरी की बुनियाद रखी और मौज़ूआती मुशायरों की इब्तदा भी की। उनके अंदाज़े तहरीर की ख़ास खूबी रंगीनी बयान है, जो तशबीहात व इस्तारात के बरवक्त और बेसाख्ता इस्तेमाल से पैदा की गई है। उन्होंने अलामती अंदाज़ में भी बड़े अहम और मुफीद मज़ामीन लिखे, जिनकी नुमाइंदा मिसाल मेहनत पसंद खिरदमंद है, जो हमारे निसाब में शामिल है। उनकी अहम तरीन तसानीफ़ जो हैं वो उनके नाम आबे हयात, नेरंगे ख़याल, क़सस हिंद, सुखनदान फ़ारिस और दरबारे अकबरी हैं। मेहनत पसंद खिरदमंद मौलाना आज़ाद के अंदाज़े तहरीर की नुमाइंदगी भी करता है और पढ़ने वालों को मेहनत करने की तरग़ीब भी दिलाता है। आज़ाद ने इब्तदाई तालीम के बाद दिल्ली कॉलेज में 4 साल गुज़ारे। वहाँ पर वो ज़ेर तालीम रहे और उन्होंने मशरक़ी उलूम के अलावा मग़रबी उलूम का भी मुतालिया किया। शायरी में उस्ताद ज़ौक़ की शागिर्दी इख्तियार की। 1864 में महकमा तालीम से वाबस्ता हुए और यहीं से उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। निसाब में शामिल मज़मून मेहनत पसंद खिरदमंद उनकी किताब नेरंगे ख़याल से माख़ूज़ है और नेरंगे ख़याल में ये आगाज़ आफ़रीनश में बाग़ आलम का क्या रंग था और रफ्ता रफ्ता क्या हो गया के नाम से शाया है। नेरंगे ख़याल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा 1880 में और दूसरा हिस्सा सन 1923 में शाया हुआ और उसका पहला मज़मून यही था, यानी आगाज़ आफ़रीनश में बाग़ आलम का क्या रंग था और रफ्ता रफ्ता क्या हो गया, और आपके सिलेबस में ये मेहनत पसंद खिरदमंद के नाम से शाया है। ये मज़मून एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ जॉनसन के मज़मून एन एलिगोरिकल हिस्ट्री ऑफ रेस्ट एंड लेबर का तर्जमा है। आज़ाद को उनकी खूबसूरत नसर की वजह से मुरस्सा निगार और मुरक्का निगार अदीब कहा जाता है। मुरस्सा निगार और मुरक्का साज का मतलब है नहायत खुश बयान, लफ्ज़ी तस्वीर साज। तो आप ये सबक पढ़ेंगी तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। इस सबक में आज़ाद ने बाज़ इंसानी सिफ़ात और अदात को इंसानी रूप में मुजस्सम बनाकर पेश किया है। मिसाल के तौर पर खुशहाल मुल्क का नाम उन्होंने मुल्क फ़राख और वहाँ के हुक्मरान को खुसरो आराम कहा है। इसी तरह तदबीर और मशवरा को भी 2 तजर्बाकार इंसान फ़र्ज़ किया है और मेहनत व मुशक्क़त की आदत को मेहनत पसंद खिरदमंद का नाम दिया है। इस किस्म के तर्ज़ तहरीर को उर्दू में तमसील निगारी और अंग्रेज़ी में पर्सोनिफ़िकेशन या अलीगरी कहते हैं। तमसील निगारी की मैं वज़ाहत आपको कर देती हूँ, यानी लिखने का ऐसा अंदाज़ जिसमें मुख्तलिफ़ सिफ़ात वग़ैरह को मुजस्सम किरदार बनाकर पेश किया जाता है। जैसे मुसन्निफ़ ने इसमें आराम, फ़रेब, सीना ज़ोरी, इफ़लास और तदबीर वग़ैरह को पेश किया है। तो अब इसकी ये मैं आपको पहला इसका पेज निकालें, ये देखें, मेहनत पसंद खिरदमंद सबक का नाम है। तो मेहनत पसंद का मतलब है मेहनती, मेहनत को पसंद करने वाला। खिरदमंद कहते हैं अक्लमंद को। तो ये पूरा आपको पैराग्राफ जो है ये इसकी मैं आपको वज़ाहत कर देती हूँ। सैर करने वाले गुलशन हाल के और दूरबीन लगाने वाले माज़ी व इस्तक़बाल के, यानी गुलशन हाल का मतलब है मौजूदा ज़माने का बाग और दूरबीन का मतलब है दूर अंदेश। माज़ी आपको पता ही है, गुज़रे हुए ज़माने को कहते हैं। इस्तक़बाल का मतलब है आने वाला ज़माना। तो
ماضی و استقبال کے روایت کرتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں کا مطلب ہے بیان کرنا، کہ جب زمانہ کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا۔ پیرہن کا مطلب ہے لباس، اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا، تو تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غبار کہتے ہیں گرد و غبار کو، ٹھیک ہے۔ مسرت عام کا مطلب ہے خوشی جو سب کے لیے ہو، اور مدام ہمیشہ کے لیے، مدام کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے۔ ملک فراخ تھا، اور خسرو آرام رحم دل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا۔ اب اس میں خسرو آرام یعنی آرام و سکون کا بادشاہ، اس کو حکمران کہا گیا ہے، اور فرشتہ مقام کا مطلب ہے فرشتوں کا سا مرتبہ رکھنے والا۔ وہ نہ رعیت سے خدمت سے چاہتا تھا، اور نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا۔ رعیت کا مطلب ہے رعایا یعنی عوام، تو نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا۔ خراج باج کا مطلب ہے محصول یا ٹیکس وغیرہ۔ اس کی اطاعت و فرما برداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے۔ آرام کے بندے یعنی آرام بادشاہ کی عوام یا رعایا، اور قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے، یعنی باغوں کی سیر کرتے تھے، قدرتی جو باغ وہاں پہ موجود تھے ان کی سیر کرتے تھے۔ ہری ہری سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے، آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ لوٹنا کا مطلب ہے لیٹنا، اور آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ آب حیات جو ہے یہ قدیم داستانوں میں اور کہانیوں میں بیان کیا جانے والا پانی، یعنی پانی کا یہ فرضی چشمہ ہے جس کو پی لینے سے آدمی کو موت نہیں آتی۔ اب یہ تلمیح اور علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ عوام جو تھے وہ آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ نہ گرمی میں تہہ خانے سجانے پڑتے، اور نہ سردی میں آتش خانے روشن کرنے پڑتے۔ آتش خانے روشن کرنا یعنی انگیٹھیاں وغیرہ جلانا، آگ جلانا۔ قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق پڑی تھیں کہ جاڑے کی سختی ہو۔ موافق پڑی تھیں، اس کا مطلب ہے یعنی ایسی مطابقت رکھتی تھیں کہ جاڑے کی سختی، جاڑا کہتے ہیں سردی کو، اور ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، اور چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ وہ شربت سے سوا مزہ اور دولت سے زیادہ قوت دیتے تھے۔ شربت سے سوا مزہ یعنی شربت سے بھی زیادہ اس کا مزہ تھا، اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے۔ جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی۔ رفیق تھی یا ساتھی، رفیق تھی کا مطلب ہے ساتھی تھی، اور بھوک نے ان کی اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے۔ آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھی۔ وہ ہزار مقوی اور مفرح کھانے کے کام دیتی تھی۔ مقوی کا مطلب ہے قوت دینے والا، طاقت بخشنے والا، اور مفرح کا مطلب ہے فرحت بخشنے والا۔ اور آگے یہ دیکھیں، صبا و نسیم کی شمیم میں ہوائی خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے۔ بلبلوں کے چشمے خوش آواز جانوروں کے زمزمے سنتے تھے۔ صبا و نسیم صبح کی ہوا کو کہتے ہیں۔ صبا و نسیم کی شمیم، شمیم کا مطلب ہے مہک یا خوشبو، تو اس میں بلبلوں کے چہچہے یعنی بلبلوں کے نغمے، ان کا چہچہانا، خوش آواز جانوروں کے زمزمے، تو
زمزمے کا مطلب ہے نغمے اور گیت، اور سنتے تھے خوبصورت خوبصورت چرند پرند آس پاس کلیل کرتے پھرتے تھے۔ کلیل کرنا کا مطلب ہے خوشی سے اچھلنا کودنا، اور جا بجا درختوں کے جھرمٹ تھے، انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی۔ فراوانی یعنی زیادتی، ہر چیز کی کثرت ہونا، اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے۔ فارغ البال کا مطلب ہے بے فکر ہونا۔ تو اب اس پہلے پیراگراف کی میں آپ کو وضاحت کر دیتی ہوں۔ اس میں محمد حسین آزاد دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمانہ حال میں اس باغ کی سیر کرنے والے اور ماضی اور مستقبل کو جاننے والے اور پرکھنے والے لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب اس کا دامن ابھی اجلا اور صاف شفاف تھا، اس پر گناہ کا کوئی داغ اور دھبا نہیں لگا تھا، اور دنیا بدی کے گرد و غبار سے ابھی پاک صاف تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اس دور کی بات ہوگی جب حضرت انسان نے اس کائنات میں نئے نئے قدم رکھے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پر پیدا ہوا تھا، معصوم اور پاک تھا، اس کی فطرت میں نیکی اور اچھائی اور بھلائی کے تمام جذبے موجود تھے۔ بدی اور گناہ کی طرف ابھی اس کا ذہن مائل نہیں ہوا تھا۔ ان حالات میں، اس ماحول اور معاشرے میں کسی قسم کا کوئی دکھ اور تکلیف، ڈر اور خوف نام کو نہیں تھا۔ تو تمام جو انسان تھے ایسی خوشیوں سے جو سب کے لیے تھیں اور کوئی بھی ان سے محروم نہیں تھا، لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی طرح وہ دائمی بے فکری کی کیفیت میں زندگی گزارتے تھے، کیونکہ وہ ہر طرح کے ڈر اور خوف سے بے نیاز تھے۔ یہ لوگ جس ملک میں رہ رہے تھے وہاں چونکہ ہر طرح کی خوشحالی اور سکون میسر تھا، اس لیے اس ملک کا نام ملک فراخ تھا، اور یہاں کا بادشاہ خسرو آرام تھا، جو کہ نہایت رحم دل اور فرشتوں جیسا تھا، اور جس ملک کے لوگ کسی قسم کے گناہ اور برائی کی طرف مائل نہ ہوئے تھے، جہاں ہر طرف نیکی اور بھلائی کا دور دورہ تھا۔ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت کے جذبات ہوں گے، بلکہ انہیں ایک دوسرے سے کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ملک میں ہر طرف امن، سکون، خوشحالی اور فارغ البالی کا ہونا ضروری امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف نے اس ملک کو ملک فراخ کا نام دیا ہے۔ ایسا ملک جہاں ہر طرف خوشحالی اور فارغ البالی کا دور دورہ ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، بلکہ ہر چیز افراد سے اور آسانی سے مل جاتی ہو، اور انہیں کسی چیز کے حصول کے لیے کوئی محنت و مشقت نہ کرنی پڑتی ہو۔ تو ایسی آرام پسند رعایا کے بادشاہ کو خسرو آرام کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اس پہلے پیراگراف کی وضاحت ہو گئی۔ امید ہے آپ نے پچھلے تینوں چیپٹرز تیار کر لیے ہوں گے، اس کو بھی شروع کر دیں۔ کل انشاءاللہ آپ اسی کو آگے پڑھیں گے۔ تو اللہ حافظ۔